दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग जो है तो वो अ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्टार्ट से ही कुरान पाक का एक खूबसूरत तरीके से उसको समझें, उसको पढ़ें। और क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग उस पे हमें उसकी समझ नहीं आती, बग़ैर समझ के हम उसको पढ़ते हैं। और फिर जब एक चीज़ को समझा ना जाए तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो ये नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। तो हमें उसका एक एक मानी समझना चाहिए कि कुरान के एक एक हर्फ का क्या मतलब है और अल्लाह ताला ने उसमें हम सब के लिए क्या बयान किया है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। और मेरी तो यही दुआ है, जो मैंने रास्ता इख्तियार किया है, मेरा अपना यही शौक़ है। मैं भी इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखती। मैं क्यों आप लोगों से कहूँ कि मैं बड़ी आलिम फ़ाज़िल हूँ, लेकिन नहीं, मैं इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखती। लेकिन मैं उसको रोज़ाना मैं सूरह बकरा की तकरीबन कुछ आयत जो स्टार्ट से हैं, 1 से लेकर पहले मैंने 5 तक मैंने उसको रीड किया, उसका तर्जुमा किया, उसको समझा कि अल्लाह ताला उसमें क्या बयान कर रहे हैं हम सब के लिए। तो उसको मैंने फिर समझा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर उसके बाद फिर मैंने 6 से लेकर 10 तक आयत उस पे मैंने उसको समझने की कोशिश की, उसको पढ़ा। तो मुझे ख़ुद भी साथ-साथ आप यकीन करें कि अभी इल्म हो रहा है। मैं क्यों कहूँ, मैं कभी भी आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सूरह बकरा में आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर मुनाफिकीन के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोई ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आप लोगों के साथ रियल में जो कुछ भी है मैं वो आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ख़ुद इतनी आलिम फ़ाज़िल अभी नहीं हूँ। मैं ख़ुद अभी कुरान को मैं काफ़ी मरतबा पढ़ चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी। मैं हर माह में एक कुरान, या हर 2 माह में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह लग जाते हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैं उसको रोज़ पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने कभी उसको समझा ही नहीं, मैंने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। पढ़ तो लेती हूँ लेकिन उसको समझा नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसको हम समझने की कोशिश करें और आप लोगों के साथ भी हम शेयर करें। और यकीन जानें कि मैं भी अभी कुरान को और इन चीज़ों को समझ के पढ़ने लगी हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि पहले मैं ख़ुद समझती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, अज़ान हो रही है तो इसलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, तो मैं ख़ुद अब इसको समझ रही हूँ, पहले मैं ख़ुद समझ रही हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये उम्मीद है कि आप लोग भी उसको समझ चुके होंगे। तो मेरी तो अब यही कोशिश है कि आप लोगों तक अच्छे-अच्छे पैगामात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिन चीज़ों से आज तक मैं वाकिफ़ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उन चीज़ों से वाकिफ़ होने लगी हूँ और मुझे पता चलने लगा है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए क्या हिदायत दी है। तो वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती आई हूँ, मैं दिन रात में पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको समझ नहीं सकी थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से, कभी भी आप लोगों को झूठ नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इसको समझा है, कुरान को समझ के पढ़ा, नहीं। अपनी नादानी कहूँगी कि मैंने कभी कुरान को सोच समझ के समझने की कोशिश नहीं की। तो इंशाल्लाह अब जो मैं कुरान में जिन आयत के बारे में, यानी पहले हमने सूरह बकरा से स्टार्ट लिया है, तो सूरह बकरा को इंशाल्लाह हम सोच समझ के उसको हर एक लफ्ज़, एक अल्लाह ताला का जो बयान है वो हम समझ के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मेरा अपना कलेक्शन भी होता है, ड्रेसेस भी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके साथ-साथ अल्लाह और रसूल के बारे में कोई ना कोई पैगाम आप लोगों को दूँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
حالانکہ کافی سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہو یوٹیوب پہ، آپ لوگ آپ ویڈیو اپنی بناتی ہو یا کچھ. تو الحمدللہ میں اپنا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، تو میں بالکل مطمئن ہو کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں اچھے اچھے پیغامات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے اس سے کوئی ایسی الجھن نہیں ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے تو وہ میری وجہ سے کچھ سمجھ رہا ہے اس قرآن کو، قرآن کے الفاظ کو. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میری نیو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے یوٹیوب کی، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے ہم محفوظ رہیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ایک نیک نیتی کے ساتھ. تو میں نے آپ لوگوں سے سٹارٹ کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے 2-3 مرتبہ تقریباً 1-2 ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہہ چکی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے یوٹیوب کی جرنی کیوں سٹارٹ کی. مجھے الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مجھے صرف اور صرف شوق اس چیز کا تھا، اور یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی، اور دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں، اور آپ لوگ بھی میرا یہ پیغام آگے شیئر کرتے رہیں اپنے دوستوں میں. اس کو بھی نیکی کہتے ہیں کہ اگر اچھے پیغامات ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری آفت سے بچائے، محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، ہم سب بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی خوش اور آباد رکھے، اور نیک اور راستے پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے دوستو، ہم آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 11 سے 15 تک کا خوبصورت اور سبق آموز سلسلہ جاری کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ابتدائی آیات میں منافقین کی کچھ صفات کے بارے میں پڑھا تھا. آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں. یہ آیات صرف ایک خاص زمانے کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے. ہمیں اپنے دل اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی کسی غلط کام کو اچھا سمجھ کر تو نہیں کر رہے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں ایک بات بہت اہم سامنے آتی ہے. منافقین کو جب ان کے غلط رویے سے روکا جاتا تھا تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. انسان کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ غلط کام کرے اور اسے غلط بھی نہ سمجھے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اپنا حق سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں؟ کیا میں کسی کی غیبت کو صرف بات چیت سمجھتی ہوں؟ کیا میں کسی کا دل دکھا کر یہ سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں کہ میری نیت تو بری نہیں تھی؟ یعنی کہ یہ آیت ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو نصیحت سن کر اپنی اصلاح کرے، نہ کہ اپنی غلطی کا دفاع کرے. آمین ثم آمین. تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے آن لائن قرآن اپنے لیے منگوایا ہے. مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، میں دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے اس طرح آن لائن چیزیں منگوانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن مجھے یہ قرآن بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ہے
اور ماشاءاللہ سے یہ 30 سپارے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے، اس میں لکھا کتنا پیارا گیا ہوا ہے۔ تو میرا دل کرا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ سے قرآن تو سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے یہ 30 سپارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، اور اس میں جو لکھائی ہے وہ بہت ہی کمال کی گئی ہے۔ تو دوستو، ہم ذکر کر رہے تھے آیت نمبر 12 میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کی حقیقت واضح فرماتے ہیں۔ وہ خود کو اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، صرف نیت کا دعویٰ کافی نہیں، عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ ہم اگر اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم رشتوں میں محبت چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم معاشرے میں خیر چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے حصے کی برائی سے بچنا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی ذات سے بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور انہیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دوستو، اب باری آتی ہے 13 نمبر آیت کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ یہاں ان کے تکبر اور غلط سوچ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایمان والوں کو کم عقل سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کو رد کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی عقل، اپنی دولت اور اپنی حیثیت یا اپنی دنیاوی کامیابی پر اتنا فخر کرنے لگتا ہے کہ وہ دین کی بات کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ دنیا کی عقل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر انسان کو اللہ کے سامنے جھکا دے تو یہی علم انسان کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ تو دوستو، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطان صفت ساتھیوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقت کی ایک خطرناک شکل ہے، ایک شخص کے سامنے ایک بات اور دوسرے کے سامنے بالکل دوسری بات۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں؟ کیا ہم ہر محفل میں اپنی بات بدل لیتے ہیں؟ کیا ہم دین کی بات صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ اسلام ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ ہماری ظاہری زندگی اور ہماری باطنی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ان کے استہزاء کا معاملہ فرماتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنے کا سبق ملتا ہے۔ کبھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کے دروازے کی طرف بڑھنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کہنا چاہیے۔
کیونکہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب سانس رک جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو کیوں نہ ہم آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ جتنے گناہ کر کے آ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. تو جب اللہ نے ہمیں اتنا موقع دیا ہوا ہے، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ واپس میری طرف پلٹ کے آ، میں تجھے معاف کروں گا. تو کیوں نہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو ہم سے جانے انجانے گناہ ہوئے ہیں ہم معافی مانگ لیں آج ہی. تو دوستو، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک پیاری سی گفتگو کر رہی ہوں. مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ گفتگو کیسی لگتی ہے، کیونکہ میں خود بھی سمجھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں ان چیزوں کا. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود بھی سمجھوں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں. تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا کہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آ سکے. تو دوستو، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اس لیے اگر زندگی میں کبھی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کے دروازے کی طرف بڑھنا چاہیے. تو دوستو، ان 5 آیات سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں. یعنی پہلا سبق، اپنی غلطی کو اصلاح کا نام نہ دیں. دوسرا سبق، نصیحت ملے تو ضد کے بجائے اپنے آپ کا جائزہ لیں. تیسرا سبق ہے، دین والوں کو حقیر سمجھنا بہت خطرناک رویہ ہے. چوتھا سبق، ظاہر اور باطن میں تضاد سے بچیں. اور 5واں سبق ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اللہ کی رضا کی دلیل نہ سمجھیں. اور دوستو، سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ ہمیں دوسروں کو منافق قرار دینے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. یہ قرآن دوسروں کو سنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے ہے. دوستو، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ یہ ساری اس کی جو گھاس ہے ختم ہو گئی ہے. تو یہاں میں نے پہلے چیئرز لگائی تھیں، تو مجھے مالی نے کافی منع کیا کہ یہاں چیئرز نہ لگائیں، کیونکہ اس سے یہ آپ کی ساری جتنا آپ کا لان ہے یہ خراب ہو جائے گا. تو میں نے اس کی نہ مانی، لیکن واقعی کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا. تو میں نے یہاں سے چیئرز اٹھا لیں. اب جب نئی گھاس یہاں اگے گی تو ٹائم لگے گا. دوستو، آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا، ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، حسد، بغض، ریاکاری اور منافقت کو دور فرما. کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.